सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी इस प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान के एक खुसूसी प्रोग्राम जिसमें उलमा की महफ़िल आरास्ता होती है और इस शहर रमज़ान से आपका खैर मक़दम करता हूँ। और प्रोग्राम है आलिम और आलम जो आप मेरे साथ देखा करते हैं रोज़ाना सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। आपके फ़िक़ही सवालात इस प्रोग्राम की रौनक होते हैं और उलमाए किराम कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब दिया करते हैं। रिवायत में आता है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न काने इसके रावी हैं कि हज्जतुल विदा के मौका पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ लाए हुए थे और एक रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में रौनक अफरोज़ थे। रावी कहता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़ अनवर 14वीं के चाँद की तरह चमक रहा था, दमक रहा था। ऐसा महसूस होता था कि हुज़ूर के चेहरे अक़दस से नूर की किरणें फूट रही हैं। कहते हैं कि मैंने एक अजीब व गरीब वाक़या वहाँ पर देखा जो इससे पहले कभी तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था कि अहले यमामा में से एक शख्स एक बच्चे को एक कपड़े में लपेटे हुए हुजूर की खिदमत में लेकर आया। बहुत से लोग मिलने के लिए आ रहे थे, वो भी मिलने के लिए आया और बच्चा उसने गोद में उठा रखा था और उस बच्चे की उसी रोज़ पैदाइश हुई थी। उसने उसे हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराते हुए दस्ते शफ़क़त उस बच्चे के सर पर फेरा और अचानक फरमाया उस बच्चे से मुखातिब होकर कि ऐ बच्चे तू बता मैं कौन हूँ। वो बच्चा गोया हुआ एक रोज़ का बच्चा कहने लगा आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया कि बेटा तूने सही कहा, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। इतना कहने के बाद बच्चा खामोश हो गया और फिर मामूल की उम्र तक जब बच्चा बोलना शुरू करता है उस वक्त तक खामोश रहा और फिर अपने वक्त पर उसने बोलना शुरू किया और हम उसे मुबारक यमामा कहते थे इसलिए कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बरकत की दुआ फरमा दी थी। क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आगाज़ करते हैं हमारे दरमियान जो उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। मेरे दाएँ जानिब मुमताज़ आलिम दीन फ़िक़्ह के हवाले से बहुत गहरी दस्तरस रखते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ गुफ्तगू और बहुत सहल अंदाज में आपके फ़िक़ही सवालों का कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देते हैं। अल्लामा मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मेरे साथ एक और बहुत ही मोतबर और मुक़्तदर शख्सियत फ़िक़्ह के हवाले से आपकी भी बहुत गहरी दस्तरस है, फ़िक्री और इल्मी अंदाज से चीज़ों को देखा करते हैं, परखा करते हैं और ख़ूबसूरत अल्फाज में का पैरहन पहना कर सवालों के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में दिया करते हैं। अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं पहले कॉलर प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन सलाम अलैकुम। कौन साहब और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर खान बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। जी उमर खान साहब क्या कहिएगा? सर मेरे 3 सवाल हैं। पिछले साल भी मैंने अर्ज किया था कि इन तीनों का जवाब बड़ी आसानी से बता सकते हैं और मुझे नहीं आ रहा। अच्छा अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए फिर रिसीवर पर मुझसे बात कीजिए। कर दी जी अब कीजिए। अच्छा एक तो ये कि मेरी वालदा जो इस दुनिया से चली गई हैं उनके कफन का जो कपड़ा बचा हुआ था जी वो मैंने थोड़ा सा संभाल के रख लिया कि शायद कि मैं अपने कफन के साथ उसको किसी टाइम से जोड़ दूं या उसकी टोपियां वगैरह बना लूं। एक ठीक है। दूसरा मेरा ये था कि क्या हम लोग रहने वाले हैं कराची सोल्जर बाजार नेशनल पार्क के, उसके बाद अम्मी का ब्रेन हेमरेज हो गया और अब्बू की डेथ हो गई, पंजाब आ गए, तो वहाँ पे कुछ तबलीगी जमात के लोग थे तो उनमें एक बहुत ही पढ़े लिखे आलिम थे। उन्होंने एक बात अच्छा उन्होंने मना किया।
سوال تقریباً واضح ہو گیا ہے. کیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اپنے کفن میں اس کو رکھا جا سکتا ہے یا کچھ استعمال میں ٹوپی بنوائی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہت بہت شکریہ تسلیم بھائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے کفن کے لیے کپڑا خریدا، جتنا کپڑا اس میں سے کفن کے لیے استعمال کیا ہے، باقی کپڑا عام کپڑوں کی طرح ہے. آپ اسے کسی بھی استعمال میں لے جا سکتے ہیں، اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں برکت کا کوئی پہلو بھی ہے یا کوئی نسبت کا پہلو بھی ہے جو یہ تلاش کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، برکت کا کوئی پہلو اس میں نہیں ہے. نسبت کا اس لحاظ سے ہے کہ یہ کفن میری والدہ کو دیا گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ جس چیز کی نسبت والدین سے ہو جائے تو اولاد جو ہے اسے تھوڑا سا ایک اچھا سمجھتی ہے، مبارک سمجھتی ہے. برکت کا پہلو نہیں ہے، فقط ایک نسبت ہے، ایک محبت ہے. لیکن وہ کپڑا عام کپڑوں کی طرح ہے، آپ اسے کسی بھی استعمال میں لے جا سکتے ہیں. کسی غریب کو دے دیں، کوٹ وغیرہ بنا لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسنیم بھائی، عرض یہ ہے کہ دنیا میں جو پیراہن ہم پہنتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی کپڑا بچ جائے تو ایک عام کامن ایک کپڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب مرنے والے کو ایک کفن دے دیا گیا اور اس میں سے جو کفن بچ گیا تو وہ تو ایک عام لٹھے کا کپڑا ہے. اب رہ گیا اس کی نسبت. دیکھیں شریعت میں کفن کو رکھنا کسی نسبت سے کہ میرے والد کا کفن ہے یا والدہ کا، یہ محبت کا تو ایک پہلو ہو سکتا ہے. ادروائز شریعت سے اس کا کوئی تعلق یا یہ محبت کا عنصر میں بھی ہو وہ کر لیں، اور ان کو اگر محبت ہے، اگر ان کو یہ نسبت ہے کہ یہ میری والدہ کے کفن سے منسوب ہے تو اس کی ٹوپی وغیرہ بنانے کی تو اجازت نہیں ہے، مگر اگر متبرک سمجھ کے رکھ لیں تو کوئی حرج بھی نہیں، مذائقہ بھی نہیں. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صابر صاحب. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ذوالفقار عرض کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی بھائی فرمائیے. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ خودکشی کرنے والے کے لیے؟ جی جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی علامہ صاحب. تسنیم بھائی، یہ جان، یہ جسم، اس کا ایک ایک اعضا جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. واہ واہ، بے شک. اس لیے کہ نہ آنا دنیا میں ہمارے بس میں تھا، نہ جانا ہمارے بس میں. تو نہ جو چیز ہماری ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی ایک امانت ہے. اللہ نے ایک نعمت دی ہے. یہ آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے نعمت ہے، یہ کان سننے کے لیے نعمت ہے، یہ ہاتھ جس کا ہم استعمال کرتے ہیں یہ نعمت ہے. یہ جان اللہ نے دی ہے. اس جان پہ ظلم کر کے ہم خودکشی کرتے ہیں. یعنی اس کو یوں کہہ لیجئے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم کفران نعمت کر رہے ہیں. اللہ نے ایک نعمت دی ہے. اب اس کے بعد یہاں فقہ میں بعض فقی حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ان کی نماز جنازہ جو خودکشی کرتا ہے اس کی نہیں ہونی چاہیے، اور بعض کی ایک فقہی مسئلہ ہے. فقہ جعفریہ میں تو نماز ہے، مگر یہ کہ ہاں ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے، کیونکہ حرام موت، خودکشی جو ہے حرام ہے، اور حرام موت جو ہے اس کی بخشش کی دعا، اور خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ان کو بخش دے، وہ بخشنے والا ہے. ادروائز اور تو ایسی کوئی آپ کے نزدیک مغفرت کی دعا مغفرت ہی کی دعا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کام وہ ہے جو حرام کام کیا ہے انہوں نے. اب ظلم کیا ہے تو ظلم تو ہے وہ، یعنی اللہ نے زندگی دی اور اس کو آپ جو ہے وہ خودکشی کے انداز میں جو ہے ختم کر دے. تو مغفرت کی دعا مانگ لیں، اللہ مغفرت کرنے والا ہے. بہرحال اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تسلیم بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راز آباد سے بات کر رہی ہوں. جی پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے، سب بہت اچھا ہے، اور رمضان شریف مبارک ہوں آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور بہت شکریہ پسندیدگی کا. مفتی اکمل صاحب کو تو میں اتنا پسند کرتی ہوں، جی بات بھی کرنا چاہتی ہوں، کال ہی نہیں لگتی. اچھا چلیں کوشش کریں کہ وہاں آپ، لیکن آپ میرا سلام ضرور پہنچا دیجیے گا. جی آپ کا سلام سمجھ لیجئے کہ پہنچ گیا. آپ کوشش کریں وہاں رحمت سحر میں مل جائے. نہیں، جب آپ نئے نئے شروع ہوئے تھے نا میں جب سے ہی کال کر رہی ہوں. جی سوال کیجئے. سوال میرا یہ ہے کہ جو مال بینک میں پیسے، اس پر زکوٰۃ اور
जो जैसे हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं उस पे भी ज़कात देना चाहिए क्या? अच्छा, जो बैंक से आपने कर्ज लिया है जो बैंक में पैसे रखे हैं उस पर, उन पे तो ज़कात हम देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुफ्ती साहब, खुदकुशी वाला भी और देखिए कुरान करीम में कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल की तरफ लौटाओ। तो ये जान भी, ये जिस्म भी, इंसानी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला की अमानत है। इस दुनिया में आए अल्लाह ताला की अमानत लेकर आए। जब मुक़द्दर में लिखा हुआ होगा हम इस दुनिया से जाएंगे, इस अमानत को साथ लेकर जाएंगे। किसी इंसान को ये हक़ हासिल नहीं कि वो अपनी जान को ले या ख़ुदकुशी करे या अपने आप पर जुल्म करते हुए इस तरीके से अपने आप को मौत के हवाले करे, ये जायज़ नहीं। मुअतज़िला के नज़दीक ये था कि गुनाह कबीरा करने से मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाता है, लेकिन उलमाए अहनाफ के नज़दीक और उलमाए इस्लाम के नज़दीक ऐसा नहीं। कोई मुसलमान कितना ही गुनाह कबीरा क्यों ना करे, वो इस्लाम से खारिज नहीं होता। तौबा का दरवाज़ा खुला है, यहाँ तक कि गरगरे से पहले भी, यानी मौत के आसार से पहले, मौत का जो आलम रूनुमा होता है उससे पहले अगर वो तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। ख़ुदकुशी हराम मौत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उलमाए अहनाफ के नज़दीक अगर ख़ुदकुशी करने वाला इस दुनिया से चला गया है, उसकी नमाज जनाजा भी होगी और उसके मरने के बाद चूँकि गुनाह कबीरा किया है तो अब उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करना बिल्कुल जायज़ है। इसमें किसी किस्म की कोई शरीक बात नहीं। एक बात इसमें अर्ज़ करूँगा कि एक हदीस पाक में ये ज़िक्र मिलता है कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो ख़ुदकुशी एक शख्स को लाया गया, उसकी मैयत कि उसने ख़ुदकुशी की थी, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी ख़ुद नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, किसी और सहाबी को नमाज जनाजा पढ़ाने का हुक्म दिया। तो उसमें मुफस्सिरीन या मुहद्दिसीन यूँ फरमाते हैं उलमाए इस्लाम, फ़ुक़हाए अहनाफ, कि वो इसलिए किया था कि उस हराम मौत की तरफ इशारा था कि ये बदतरीन मौत है, लेकिन आपने सहाबा को पढ़ने का हुक्म दिया, तो इसका मतलब ये है कि उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। ठीक है, और जो डिपॉजिट है बैंक में, देखिए बैंक में जो आपने पैसा रखा हुआ है, अब यहाँ देखेंगे कि साल यानी वो पैसा इतना है कि 52.5 तोला चांदी के निसाब के बराबर पहुँचता है। ज़रूरियाती ज़िंदगी के अलावा इतनी रकम मौजूद है। अब साल उस पर गुजर चुका है तो इस पर ज़कात आपको अदा करनी होगी और अदा करना लाजिम है। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं तनवीर बोल रहा हूँ कुवैत से। जी तनवीर साहब, आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। बड़ी मोहब्बत। हमें एक सवाल करना था कि मोमिन के लिए, हर मोमिन के लिए रोजा फर्ज होता है जी। तो जैसे कि गरीब मोमिन होते हैं जो कि रोज की रोजी रोटी कमाते हैं, तो अगर उनका रोजा टूट जाता है तो फिदिया हमें वाजिब है क्या? अच्छा। पर वो मोमिन किस तरह फिदिया अदा करे? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। जी, फिदिया कैसे देगा गरीब आदमी? वो गरीब आदमी जो है वो रोज़ा क्यों तोड़ेगा? तो ये सोचने की बात है। अच्छा, कि यहाँ अमीर और गरीब की वो नहीं है। शरीयत ने जो कानून बनाया है वो अमीर के लिए भी है और गरीब के लिए भी है। यहाँ अगर अमीर भी रोज़ा तोड़ेगा तो उसका फिदिया वही है, गरीब भी तोड़ेगा तो उसका फिदिया ये है। अच्छा, पहले तो कफारा है ना? कफारा वही तो 60 रोजे रखे, 60 मसाकिन को खाना खिलाए। और अगर नहीं ये चीज़ें कर सकता या गुलाम को आज़ाद करे, नहीं कर सकता, तो जितने मसाकिन को खाना खिला सकता है वो खिलाए। मगर यहाँ पहले इस चीज़ को देखना है कि उसने रोज़ा तोड़ा किस वजह से। अच्छा, उसकी वजूहात क्या हैं? ठीक। आया ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी कि जान पे बनी हुई थी, यानी कोई ऐसा मर्ज लाहक हो जाए जी कि डॉक्टर मशवरा दे कि आप रोज़ा तोड़ दें, आपकी जान खतरे में, तो उस पर कफारा नहीं है। उस सूरत में तो कफारा नहीं है। मगर अगर कोई जानबूझ के और अगर भूले से कोई चीज़ खा ले तो हमारे फ़िक़्ह जाफरिया में उसकी भी छूट है कि अगर उसने भूले से खा ली तो उसका रोज़ा सही है। मगर अगर कोई जानबूझ के तोड़ता है तो उसमें अमीर, गरीब, बादशाह और फ़कीर की तशख़ीस नहीं है। ठीक है, वही है कानून जो है वो शरीयत का वही है। कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर ये था कि अस्सलाम वालेकुम। रोज अस्सलाम वालेकुम।
السلام، کیسے ہیں صابری صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حفیظ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی حفیظ صاحب کیا کہیے گا؟ کیسی طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ہے سر، آپ کا سیٹ اپ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ کا کرم ہے. اللہ اس میں مزید ترقی نصیب فرمائے. آمین. اور میری عرض یہ ہے کہ روزے کے اندر مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے اگر منہ میں کچھ ذرات وغیرہ حلق میں اتر جائیں تو اس سے کیا روزہ فاسق ہو جاتا ہے؟ علامہ صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں جو پہلا سوال تھا روزے کے حوالے سے، تو ہر مسلمان عاقل بالغ شخص پر روزہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مسلمان صحابہ جو تھے کیا وہ مزدوری نہیں کرتے تھے؟ کتنے بدوی صحابہ ایسے تھے کہ جو کسان وغیرہ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اس کے بعد کتنا تھک ہار کر آتے، لیکن روزہ کبھی بھی اس طرح ہمیں نہیں ملا. بلکہ ایک چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو رات کے وقت پہلے روزہ فرض تھا، یعنی جب تک آپ سوئے نہیں افطار کرنے کے بعد اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، اور سونے کے بعد کھا پی نہیں سکتے. لیکن ایک بدوی صحابی جو ہے وہ آئے اور آ کر سو گئے افطار کرنے کے بعد، کھایا نہیں. جب اٹھے تو اب جو ہے وہ باقی جو ٹائم تھا وہ روزے میں گزارنا تھا، کافی کمزوری واقع ہو گئی، تو پھر رات کا روزہ جو ہے سونے کے بعد بھی جو ہے وہ ساکت ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اگر کتنی بھی تھکاوٹ کیوں نہ ہو یا روزہ بہت محسوس ہو رہا ہے، بھوک پیاس محسوس ہو رہی ہے، تو روزہ توڑ نہیں سکتے. اس کی ہرگز اجازت نہیں. کسی نے اگر روزہ توڑ لیا غذا کے طور پر یا لذت کے طور پر، یعنی معنوی طور پر اور ظاہری طور پر دونوں طریقے سے وہ چیز مفطر ہوگی، تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کی قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. کفارہ جو ہے وہ 60 روزے پہ در پہ رکھنے ہوں گے. ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹا تو گنتی نئے دوبارہ سرے سے سے، جی ہاں گنتی دوبارہ سے شروع ہوگی. دوسری بات یہ کہ اگر طاقت ہی نہیں روزہ رکھنے کی تو پھر 60 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلا دے. رہی بات یہ کہ اگر ایسی صورت تھی کہ جس میں بہت بیمار ہو گئے یا ڈاکٹرز نے کہا، تو اس صورت میں اگر روزہ توڑا ہے تو اس کی قضا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ علی بات کر رہی ہوں ابو دھابی سے. جی فرمائیے. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس نے جو ہے نا گھریلو معاملوں میں آ کے اپنے گھر والوں پہ بھی لعنت بھیجی اور اللہ تعالیٰ پہ لعنت بھیجی، تو ایسے انسان کا شرعی طور پہ کیا رہ جاتا ہے؟ کیا وہ کفارہ ادا کرے یا وہ کیا توبہ کرے تو کیا وہ قبول ہوتی ہے یا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ ایسے انسان کا کیا ہو جاتا ہے؟ اوہ اچھا. اور دوسرا سوال کیا کہہ رہی ہیں؟ دوسرا سوال میرا زکوٰۃ کے حوالے سے ہے. وہ مجھ کو یہ پوچھنا ہے کہ اگر تو زمین لے کے رکھی ہوئی ہے اور یہ نیت سے رکھی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے پرسنل یوز کے لیے ہوگی، اور اس پہ نہ گھر بنا ہوا ہے ابھی، نہ اس پہ کوئی ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ نکلے گی؟ ٹھیک ہے، بالکل بالکل بتاتے ہیں. جی علامہ صاحب. اس میں جو یہ محترمہ نے سوال پوچھا ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول، میرے بھائی نے پروردگار عالم کے لیے نعوذ باللہ من ذالک نازیبہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہو گئے ہیں، تو وہ توبہ کرے. تو معصوم نے فرمایا کہ کیا اس کا ذہنی توازن درست ہے؟ یعنی اس کو عام فہم اگر زبان میں کہوں کہ وہ نارمل ہے، سائیکو پرابلم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا نہیں، وہ بالکل وہ ہے صحیح، ٹھیک ہے. تو معصوم نے فرمایا کہ ایسا انسان جو جان بوجھ کر پروردگار عالم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ. اور پھر معصوم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ ابھی بھی وہ توبہ کرے اور پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ پروردگار عالم اس کو معاف کر دے. مگر پروردگار عالم کی جان بوجھ کر توہین کرنے والا فقہ، ہمارے فقہ جعفریہ میں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جان بوجھ کر. اور ایک سوال کا حصہ یہ بھی تھا کہ یہ کیا کریں؟ اب اس کا کوئی سوشل بائیکاٹ کریں یا کیا کریں؟ دیکھیں نا، معاشرے میں مقصد میں تو پہلی چیز یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سوال کو معاشرتی اس میں پہلو میں دیکھنا چاہیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ فی زمانہ آج جدت جتنی ہو گئی ہے، کوئی نارمل انسان پروردگار عالم کی شان میں یا انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان میں یا اصحاب اکرام کی شان میں یا ائمہ کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی جسارت کرے گا. پہلی چیز تو یہ ہے. اگر نہیں وہ پھر بھی نارمل ہے، وہ کرتا ہے،
تو پہلی صورت میں معاشرتی مشورہ میں یہ دے رہا ہوں کہ اسے کسی سائیکیٹرک ڈاکٹر کو دکھایا جائے. دوسری صورت میں یہ ہے کہ وہ خدا سے معافی مانگے, اور ظاہری بات ہے ایسا کبھی عمل کرنے والا جو کہ اپنے پروردگار عالم کی شان, اس کا تو سوشل بائیکاٹ ویسے بھی ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا, زمین کے ٹکڑے پر زکوٰۃ. ہاں, زمین کے ٹکڑے کے پہ جو ہے وہ پورا اس کی کیلکولیشن کرنی پڑے گی, اور اس میں ہمارے مجتہدین کی, اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ ہمارے ہاں جو اجتہاد اور تقلید کا مسئلہ ہے اس میں کیلکولیشن کر کے پھر نکالا جائے گا. مفتی صاحب اس کا اپنے پیراہے میں اس کا جواب مفتی صاحب. دیکھیں, ایک جواب تو جو میری بہن نے پوچھا کہ کسی شخص نے لعنت کی گھر والوں پر, لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. تو کسی مسلمان کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرے. کسی مسلمان کو کے لیے بھی لعنت. جی ہاں, جی ہاں, کہ مطلب ایک گناہ سے نفرت اور بات ہے, لیکن گناہگار سے نفرت نہیں کی جائے گی. گناہگار سے نفرت میرے آقا نے کی ہوتی تو کوئی گناہگار نیکوکار نہ بنتا, کیا بات, یہ کافر مسلمان نہ بنتے. تو میرے آقا علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا, شریعت اسلامیہ میں اس کی ہرگز اجازت نہیں. بہرحال کسی مسلمان نے بلا وجہ کسی مسلمان پر لعنت کی وہ گناہگار ہوگا, لیکن خدا نہ خواستہ بارگاہ الہی میں ایسی گستاخی کا ارتکاب کیا تو تمام علماء اسلام کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اسے نئے سرے سے اسلام قبول کرنا ہوگا, کلمہ طیبہ پڑھنا ہوگا, شہادت دینی ہوگی. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے نکاح نئے مہر کے ساتھ کرنا ہوگا. ٹھیک جی. دوسری بات جو پوچھی انہوں نے کہ جو زمین ہے, کیونکہ انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ہم نے مکان بنانے کے لیے اپنے پرسنل یوز کے لیے رکھی ہے, مکان بنانا ہے, ہمیں بیچنی نہیں ہے. تو وہ زمین کا ٹکڑا یا وہ مکان جو اپنے پرسنل یوز کے لیے رکھا ہو وہ مال تجارت نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک علماء احناف کے نزدیک جو زکوٰۃ ہے وہ مال تجارت پر ہے. جو صورت انہوں نے بتائی ہے, انہیں وہاں مکان بنانا ہے, اس وقت اگرچہ مکان نہیں بنا ہوا لیکن پرسنل یوز کے لیے, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, وہ خواہ کتنی بھی ہو. جی ہاں, کتنی بھی ہو. ٹھیک. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بڑی محبت. اینڈ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں, جی, ہمارے گھروں میں واش بیسن کے پاس ایک شیشہ لگا ہوتا ہے, جی, یا ہم کہیں اور بھی جاتے ہیں, ہم وضو بناتے ہیں اور شیشہ لگا ہوتا ہے, تو کیا اس صورت میں ہمارا وضو ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنا عکس دکھ رہا ہے, ہم اگر کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیچے دیکھ لیں, ہم اپنا وضو پراپر طریقے سے بنا لیں, لیکن کیا اس صورت میں ہمارا وضو ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. عکس نظر آ رہا ہے وضو کرتے ہوئے. کراہت لکھی ہے علماء نے کہ اجتناب کرنا چاہیے, جہاں اپنی چہرہ نظر آئے اور آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو تو ہو جائے گا, مگر کراہت ہے. مقصد اجتناب کرنا چاہیے. اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ وہاں پہ آئینہ لگا ہوا ہے یا شیشہ جس کا عکس آپ دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو کوشش کیجئے کہ کسی اور کسی سنک میں جہاں پہ آئینہ نہ ہو وہاں پہ وضو کر لیں. ادروائز اگر مجبوری ہے اور نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے اور وضو کرنا بھی ہے تو کراہت ہے, مگر وضو ہو جائے گا. اچھا, اب تو غسل خانے میں جو ہے وہ قد آدم شیشے لگا رکھے ہیں, تو غسل کرتے ہوئے بھی دکھ رہا ہے. غسل کرتے ہوئے بھی دکھتے ہیں. یہ سب اس کو علماء نے یعنی کراہت ہے, اس سے کراہت پیدا ہوتی ہے, اور یہ صحیح نہیں ہے, مگر یہ کہ وضو ہو جائے گا بہرحال. ٹھیک. مفتی صاحب دیکھیے, بات یہ, میں آپ کی وساطت سے تمام ویورز کو یہ مشورہ دوں گا کہ اتنے بڑے بڑے جو باتھ رومز وغیرہ بنائے جاتے ہیں, اتنا اپنے لیے پرتعیش مطلب ایک سامان کیا جاتا ہے, تھوڑی سی اپنی نمازوں کو بچانے کے لیے کوشش کریں کہ ایک وضو کی جگہ بنا لیں تاکہ بیٹھنے کی سنت بھی پوری ہو جائے. آرام سے. باتھ روم خراب ہو جاتا ہے. نہیں, کیوں خراب ہوتا ہے؟ اتنا بڑا بناتے تو اس میں وضو کی جگہ بنائیں. باتھ روم ٹب سے خراب نہیں ہوتا, صحیح, شیشے لگانے سے خراب نہیں ہوتا. صحیح. یعنی آپ شیشہ لگا رہے ہیں اور آپ اس میں, اب ظاہر ہے کہ آپ کو نہانا بھی, غسل کرنا ہے, تو یہ مکروہ ہے, صحیح نہیں ہے. اور وضو کی جگہ بن جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے, چھینٹوں کا احتمال نہیں رہتا. لیکن بہرحال جو میری بہن نے صورت بتائی ہے, وضو اس میں ہو جائے گا. ٹھیک. ایک چیز میں تھوڑی معذرت کر, ہمارے آج کل یہ رواج بھی بہت ہو گیا ہے کہ کامن ٹوائلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اور زیادہ کراہت ہوتی ہے, نجاست اور زیادہ وہ ہوتا ہے اس میں احتمال. تو کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کی جگہ بالکل الگ بنائی جائے. بلکہ میں ایک بات عرض کروں گا, یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ وہاں پر ٹوائلٹ وغیرہ بنا ہوتا ہے, ساتھ ہی اب وضو سے پہلے آپ کو دعا پڑھنی ہے,
کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ کو زبان سے وہاں دعا بھی نہیں پڑھ سکتے. جی ہاں نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی ایک محرومی ہے. جی 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 یہ بھی ایک محرومی ہے. اس میں پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ کے علاوہ ایک الگ پورشن بنا لیں تاکہ آپ دعا وغیرہ بھی آرام سے پڑھ سکیں. بہت اچھی بات, بہت اچھی. ایک اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ فیصل بات کر رہا ہوں جناب, کراچی سے. جی فیصل صاحب. جی کیسے مزاج, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیے ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ جناب, آپ کو 8واں روزہ مبارک ہو. دوسرا مفتی صاحب سے گزارش ہی پوچھنی تھی. جی. کہ جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہوئے مرد حضرات اپنا سر ڈھانپتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ڈھانپتے ہیں, اور خواتین بھی ماشاءاللہ اذان کے وقت اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت سر ڈھانپتی ہیں, تو عام زندگی میں باقی وقت میں ہمیں کیسے اپنے سر کو, یعنی اگر ہم ٹوپی نہیں پہنتے یا خواتین پردہ نہیں کرتی, سر وغیرہ نہیں ڈھانپتے, تو اس کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ خدا نہ خواستہ ہم اس وجہ سے کسی گناہ کے زمرے میں تو نہیں جاتے؟ ٹھیک ہے, اس کی وضاحت فرما دیں. ٹھیک ہے. عام حالات میں بھی ٹوپی پہنیں. دیکھیں نماز کے اوقات میں تو ظاہر ہے کہ سر ڈھانپنا چاہیے, اور مرد حضرات کو اگر وہ امامہ شریف پہننے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی, نماز کا ثواب بھی بڑھ جائے گا. اور عورتوں کے لیے تو نماز کے اندر بھی, یعنی نماز جب پڑھ رہی ہیں تو سر ڈھانپیں, یا اذان کی آواز سن رہی ہیں, یا اس کے علاوہ بھی عام زندگی میں بھی وہ اپنے سر کو ڈھانپے رکھیں, یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے, گھر میں ہے, محرم وغیرہ موجود ہیں, کام کاج وغیرہ کے دوران اس طرح ہوتا ہے, وہ تو معاف ہے, لیکن غیر محرم کے سامنے تو آپ جو ہے نا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتے, تو پردہ کرنا لازم ہے. اور نماز کے علاوہ بھی عام حالت میں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپے رکھیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عام حالت میں مردوں کے لیے کیا ہے, تو ادب یہی ہے کہ سر ڈھانپ کر رکھیں. ٹھیک. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں آذان بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی آذان صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نام تجویز کرتے ہیں بچوں کا, اس کا انسان کی شخصیت پہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ جیسا میں نے اپنے بیٹے کا نام معیز تجویز کیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ کافی ہائپر ہے, اور کیونکہ اللہ کے نام میں سے آتا ہے تو کبھی کبھی ہم جب اسے سرزنش کرتے ہیں یا غصے سے بولتے ہیں تو شاید یہ بے ادبی بھی ہوتی ہے. تو یہ نام صحیح ہے یا اس کو چینج کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ تسمیم میں تھوڑی سی یہ جو امامے کی بات آئی ہے, یہ اس پہ تھوڑی سی میں گزارش کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بغیر امامے کے اپنے دولت قدرے سے باہر تشریف نہیں لاتے. واہ واہ سبحان اللہ. سرکار دو جہاں کی سنت یہ ہے, اور سرکار دو جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کو میں نے کئی مرتبہ کالا امامہ زیب تن کیے ہوئے سر, اور یہاں تک کہ احادیث میں نے بڑی, یعنی ہمیں علماء نے مدرسوں میں پڑھایا ہے کہ امام حسن اور حسین علیہ السلام بھی کبھی بھی اپنے نانا کے ساتھ بغیر امامے کے نہیں نکلے. کیا بات. یہ ننھے سے پھول. تو امامہ صرف یا ٹوپی صرف نماز کے لیے نہیں ہے, بلکہ عام زندگی میں, یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب آدمی امامہ یا ٹوپی پہن کے گھر سے نکلتا ہے تو خداوند کریم کی مزید رحمتیں اس پر ہوتی ہیں. کیا بات. اور مسلمان کے لیے لازم ہے کہ سر کو ڈھانپ کے گھر سے نکلے. یہ بات بھی عرض کروں گا, بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی کہ مسلمانوں کے سر کا تاج ہے امامہ, تو نماز کے علاوہ بھی ہونا تو یہی چاہیے. لیکن میں نے عام معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی کہ عام حالت میں بھی سر کو ڈھانپے رہیں, تو یہ ادب کے خلاف نہیں. اچھا, ادب کے مطابق ہے. اس میں ٹوپی بھی سنت ہے. جی ہاں, ٹوپی بھی ہے. ٹوپی ڈھانپنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوپی بھی ثابت ہے. بالکل ٹھیک. معیز نام ہے. جی ہاں, ناموں میں دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سرکار دو جہاں آقا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اچھے نام تجویز کرو. واہ. اور یہاں پہ مجھے پھر ایک چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا نام کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. اور یہ دیکھیں تسلیم بھائی کہ جب میرے آقا کا آپ نام لیں گے تو لب سے لب ملیں گے, یعنی لب ایک دوسرے کو چومتے ہیں. واہ. یعنی اتنا پیارا نام ہے یہ کہ لب سے لب کا لب بوسہ لیتا ہے. واہ. تو اور یہ یہاں پہ ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ جس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو, وہ اگر یہ منت مانے کہ میں اپنے بچے کا نام آقا کے نام پہ رکھوں گا تو اس کی منت بہت جلدی پوری ہو. حضرت امام حسین کا امام حسین جی جی امام حسین کا قول ہے. جی جی بالکل. تو اچھے نام رکھیں, اور بہت سے میں یہاں یہ بھی ضرور وضاحت کر دوں کہ بہت سے نام ایسے رکھ لیتے ہیں کہ جو اللہ کی کے صفت کے نام ہوتے ہیں اور اس کو آدھا پکارا جاتا ہے. جی ہاں. جیسے
नाउज़ बिल्लाह रऊफ, अब्दुल रऊफ नाम है तो अब रऊफ पुकार रहे हैं। तो ये एहतियात ज़रूर है जी, एहतियात करनी चाहिए। नाम रखें, अल्लाह की सिफत के नाम रखें, सरकार पे नाम रखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे नाम रखें, मगर उसकी नाम की हुर्मत का ख्याल ज़रूर करें। अगले कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्लीम भाई खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कौन साहब और कहाँ से? मैं रिजवान बात कर रहा हूँ कराची से। जी रिजवान भाई, क्या कहिएगा? तस्लीम भाई, मेरे को अपनी वाइफ के बारे में मालूमात करनी थी। जी। मेरी वाइफ को तकरीबन 19 जुलाई को डीएनसी हुआ है, मिसकैरेज के बाद डीएनसी हुआ है। अच्छा। तो वो रोजा रखने के लिए बहुत बेताब हैं और शायद वो 1.25 महीना भी वो कर रही हैं। ठीक है। तो क्या वो रोजे रख सकती हैं इस हालत में? अच्छा ठीक है। अब आप मशवरा दे रहे होंगे कि ना रखो और वो जिद कर रही होंगी। जी, क्योंकि मैंने तो ये बोला था कि अभी आप 1.25 महीना पूरा कर लें, क्योंकि रोजे तो रख नहीं सकते, लेकिन मैं बहुत परेशान हो रहा था इस मामले में। तो मैंने बोला मुफ्तियान कराम से जरा पता करके बताते कि क्या वो रोजे रख सकती हैं। चले अभी आपको जवाब देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। मुफ्ती साहब देखिए, इसकी जो बच्चे के मामलात होते हैं ना, इसमें जो ब्लीडिंग होती है इसे निफास कहते हैं। आम तौर पर इसकी कम से कम मुद्दत कुछ भी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 होती है। ठीक है। हमारी अवाम उन्नास ने क्या किया कि ज़्यादा मुद्दत पकड़ ली है कि बस 1.25 महीना वो, या वो पंजाब में कहते हैं चलिया जो है ना वो नहा ले। ऐसा नहीं है। जब ब्लीडिंग ख़त्म हो चुकी है तो अब वो पाक होकर नमाज वगैरह अदा कर सकती हैं, रोज़े भी रख सकती हैं। अब जो डीएनसी का मामला होता है, इसमें आम तौर पर ब्लीडिंग वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं रहती, ख़त्म हो जाती है। जब ख़त्म हो चुकी है तो अब रोज़े रखना इन पर लाजमी है, लेकिन फ़र्ज़ है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि कमज़ोरी ज़्यादा है, तो बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा है, तो उस सूरत में ये फिर मरीज़ के ज़ुमरे में आएंगी। रुख्सत मौजूद है, रोज़े छोड़ सकती हैं, लेकिन बाद में अय्याम मनहिया के अलावा क़ज़ा करनी होगी। ठीक। टूथब्रश और पेस्ट का एक जो सवाल था, एक मिसवाक का सवाल था और एक टूथब्रश का सवाल था, टूथपेस्ट का। जहाँ तक मिसवाक का ताल्लुक हदीस पाक में है, एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं रोज़े में मिसवाक कर सकता हूँ? फरमाया बिल्कुल कर सकते हो। आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी मिसवाक फरमाई। हमारी अवाम उन्नास में ये भी मशहूर है कि शाम के वक्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, शाम के वक्त, सुबह के वक्त, रोज़ा खोलने से पहले किसी वक्त भी मिसवाक कर सकते हैं। ये सुन्नत है और यही करनी चाहिए। रही बात टूथपेस्ट की, तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। एहतियात का पहलू मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टूथपेस्ट कर रहे हैं और आप इतने मोहतात हैं कि एक ज़र्रा भी आपका जो है वो हल्क के अंदर नहीं जा रहा, ना उसकी खुशबू जा रही है, फिर तो आपके लिए जायज़ होगा। लेकिन तस्लीम भाई, ऐसा करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा टूथपेस्ट जो है बचा जाए, मिसवाक कर लें, ये सुन्नत भी है, सवाब भी है, दांत भी साफ़ हो जाएंगे। वो नाम के हवाले से मैंने आपके कमेंट ज़रूर लेने हैं। एक कॉलर पहले शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरा ख्याल ड्रॉप हो गई। अल्लामा साहब क्या कहिएगा इस सवाल के हवाले में से? ये टूथपेस्ट वाला भी देखें, टूथपेस्ट और मुसवाक दोनों उसमें एक, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि देखें, हर वो चीज़ जिसको हलक से नीचे जाने का ख़तरा हो, यानी मुसवाक करते हैं तो जब वो मुसवाक किया जाता है तो उसमें ये शर्त लाजिम है कि उससे बिल्कुल यकीन कामिल हो कि उसका जो रस है जो उससे निकल रहा है वो हलक से नीचे नहीं जाएगा। और टूथपेस्ट में इससे ज़्यादा एहतियात है, क्योंकि टूथपेस्ट जब आदमी करता है तो उसमें ज़्यादा, जब वो ब्रश को चारों तरफ वो घुमाएगा मुंह में उसमें, तो उसमें और ज़्यादा ख़तरा होता है। तो बड़े एहतियात से हमारे फ़िक़्ह जाफरिया में ब्रश की भी इजाज़त है और मुसवाक की, मगर वही शर्त है कि वो हलक के नीचे न जाए। अगर हलक से नीचे गया तो वो रोज़ा बातिल है। ठीक है। और जो खातून रोज़ा रखना, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखें, एक खातून है, अगर उसका बच्चा है या शोहर बहुत सख्त है, तो बअम्र मजबूरी खाना चखने की इजाज़त है, हल्क में ना जाए। बअम्र मजबूरी नहीं है तो चख भी नहीं सकते। तो अब अगर कोई मजबूरी नहीं तो टूथपेस्ट नहीं करेंगे। मजबूरी है और आप इंतहाई एहतियात के साथ कर रहे हैं तो फिर इजाज़त है। अगले कॉलर भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी अभी 6 साल की है और मैं जो है, मैंने अपना कुछ सोना उसके लिए मतलब उसको शादी में जब भी होगी मैं देने के लिए मैंने उसके लिए रख दिया है। तो क्या मैं उसके ऊपर ज़कात, मतलब मेरे ऊपर है कि मैं उसकी ज़कात देते रहूँ, जबकि मैंने वो उसको मैं यूज़ में नहीं ले रही, मैंने अपने बच्चे के नाम कर दिया है। ठीक है। और मेरे इतने मतलब रिसोर्स नहीं है मैं अभी उसको अदा कर सकूँ। तो बच्ची अभी 6 साल की है ना?
بچی 6 سال کی ہے اور آپ نے ابھی 6 سال کی ہے, میں نے مطلب اس کے لیے رکھ دیا ہے, اس کے نام کر دیا, اس کے نام کر دیا ہے. میں بالکل یوز نہیں کر رہی وہ سونا نا. ٹھیک ہے, بالکل. میں اپنی بچی کا وہ سونے کا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ علامہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کے ذمہ کرم ہوتا, ان کے پاس ہوتا, ان کی ملک میں ہوتا, تو پھر تو اگر 7.5 تولہ ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی. لیکن چونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے وہ رکھ دیا ہے, ان کی بیٹی نابالغہ ہے, تو زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ بالغ پر ہوتی ہے. اب ان کے پاس جتنا بھی اگر سونا ہے تو وہ بیٹی ہے, نابالغہ ہے, ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. ٹھیک جی علامہ, یہی حساب ہے, مگر اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا زیور بنا ہوا ہے یا اس کو بسکٹ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں. اچھا, دونوں کا الگ حکم ہوگا. ہاں, اس میں ہمارے یہاں اگر بسکٹ کی شکل میں ہے اور وہ بالغ ہے جس رکھنے والا تو پھر تو زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اور ادروائز وہ کوئی سونے کی اس کو شکل دے دی گئی ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے, وہ بالغ ہو چاہے نابالغ؟ ہاں بالغ ہو. اس میں ہماری شرط ہے کہ اس کو بسکٹ کی طرح رکھا جائے یا اس کو سکے کی طرح رکھا جائے تو اس پہ زکوٰۃ جائے. اچھا, جو خاتون روزہ رکھنا چاہ رہی ہیں رکھ لینا چاہیے؟ تسلیم بھائی یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ کرنٹ اس کا سوال ہے. دیکھیں اسلام دین فطرت ہے, اسلام میں جبر نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام شدت پسندی کی اجازت نہیں دیتا. پہلے یہ تمام فقہاء اس بات میں متفق ہیں اور ہر چیز پہ ہی متفق ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. دین تو ایک گلدستہ ہے. دیکھیں اگر طبیب یہ کہہ دے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اب آپ پہ روزہ نہیں ہے, اب شدت پسند نہیں بنیے, شدت پسند مسلمان نہیں بنیے کہ طبیب منع کر رہا ہے جو کہ آپ کی صحت کے بارے میں جانتا ہے. اس نے یہ دیا, بلکہ میں تو اس کو یوں کہوں کہ اس کی پرسکرپشن جو ہے ایک فتویٰ ہے, کیونکہ وہ اپنے شعبے میں مجتہد ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر یہ روزہ رکھے گی تو اس سے آپ کو نقصان ہے, تو آپ روزہ نہ رکھیں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جب میں صحت مند ہوں گی تو اس کی قضا لازم ادا کروں. ٹھیک. نام کے حوالے سے, نام کے اثرات کے حوالے سے معاملہ تو بڑا عجیب ہے. ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں ایسے نام رکھے جائیں کہ جو سب سے جدا ہوں. چاہے نام کا بیڑا غرق ہو جائے اور اس بیچارے کا نام رکھا جائے تو اس پر پوری زندگی گندے اثرات مرتب ہوں. میرے پاس ایسے مسائل آتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہر گھر میں بچہ پیدا ہو تو محمد ہونا چاہیے. کیا بات ہے. تو نام محمد ہو, پکارنے کے لیے کچھ بھی نام رکھ لیں. بہترین نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, جو سرکار کے پسندیدہ. جی ہاں, سرکار کے پسندیدہ نام ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نام رکھیں جو ذات باری تعالیٰ کے نام ہوں, صفاتی نام ہوں, یا حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام ہوں, آل بیت اطہار کے نام ہوں, صحابہ کے نام ہوں, ان کے نام پر نام رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے نام ہے رحمان ہے تو عبد الرحمن رکھنا چاہیے بچے کا نام. وہ چند صفاتی نام ایسے ہیں جو ذاتی نوعیت جی ہاں, ذاتی صفات ہیں, وہ کسی اور پر منطبق نہیں کر سکتے. حی ہے تو عبد الحی کہنا چاہیے. اب یہاں پر انہوں نے ایک بات کہی کہ معز ہے, بڑا شرارتی ہے, بڑا غصے والا ہے, تو آپ نے اس کا نام رکھا ہے عزت والا, وہ تو عزت رکھے گا نا اپنی, تو محمد عبد المعز کر دیں اس کو. بہت شکریہ. بس یہ تصویر یہاں یہ ہے کہ جب نام رکھیں, جب بچہ پیدا ہو تو نام رکھیں تو کسی مولانا سے, کسی عالم سے, کسی مفتی سے رجوع کر لیں اور یہ پوچھ لیں کہ اس لفظ جو نام رکھ رہے ہیں اس کی معنی کیا ہے. ہمارے پاس ٹیلی فون آتے ہیں نام رکھنے کے بعد اب بدل دیں, بھائی اب کیوں بدلیں, پہلے آپ کو ہم سے مطلب پوچھنا تھا نا. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ دونوں احباب تشریف لائے. ناظرین, نام رکھ کر پوچھنا کہ میں نے بچے کا نام رکھ لیا ہے تو کیا رکھنا چاہیے. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جی, آیت نام رکھا ہے, قرآن مجید میں ہے وہ رکھا ہے. ایک دفعہ تو بہت تکلیف دہ معاملہ ہو گیا کہ بچی کا نام زانیہ رکھ دیا کہ ہم نے قرآن مجید سے تلاش کیا ہے. جدت پسندی میں نام کے اثرات ہوتے ہیں. روایت میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتنوں کے نام محمد ہوں گے وہ سب دوڑتے دوڑتے آ جائیں گے. رب فرمائے گا کہ میں نے تو محمد مصطفیٰ کو بلایا ہے. عرض کریں گے کہ مولا بس تو نے محمد کہا, ہم پریشان حال تھے, انتظار کر رہے تھے, عجیب کیفیت, تو ہم آ گئے دوڑتے دوڑتے. رب فرمائے گا کہ اب آ گئے ہو تو محمد نام کا صدقہ تمہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ نام محمد کا صدقہ ہے. نام کوئی بھی رکھیں,
محمد نام ضرور ساتھ رکھ لیجئے. نام کے بہت اثرات ہوتے ہیں. عبدالرؤوف ہو تو اللہ رب العزت اس میں درگزر کی رحیمی کی کیفیت ڈال دیا کرتا ہے. نام کے بہت اثرات. ہم کیا انبیاء کے نام نہیں دیکھتے؟ موسیٰ ہو تو وہ صندوق سے نکالا ہوا، عیسیٰ ہو سرخ رنگت ہو تو اس کا نام عیسیٰ رکھ دیا جائے، خدا سن لے ابراہیم کی تو نام اسماعیل ہو جائے. تو یہ تمام نام کے اثرات ہوتے ہیں، اور محمد نام کا صدقہ ایسا ہے کہ وہ یہاں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. جب آپ کسی بھی چیز کو کوئی ٹائٹل دے رہے ہوتے ہیں اور پھر اولاد کو جب آپ نام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سے بنیادی اور بہت اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے. اس وقت ضرور سوچنا چاہیے اور اس پر غور و فکر ضرور کرنا چاہیے. کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ سے عالم اور عالم پروگرام میں ملاقات ہوگی. علماء کرام آپ کی کالز ہوں گی انشاءاللہ. کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.